बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलिस्तान इल्म के महकते मुस्कुराते शादाब फूलो, अस्सलाम वालेकुम। साल दोम उर्दू लाज़मी के लिए गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मकतूब नवीसी के हवाले से इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कुछ मालूमात जो हैं आपको फ़राहम की थी। आपके सवालिया पर्चे में यह सवाल जो है इसमें ऑप्शन है या ख़त नवीसी जो है 10 नंबर का सवाल आता है या आप बीती। तो आज हम आप बीती के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात जो हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। सुन रही पगली मूंद ना आँखें समय गुज़रता जाए, सुन रही पगली मूंद ना आँखें समय गुज़रता जाए, ये दुनिया 2-4 दिनों की अंत कोई ना पाए, दौलत रूप जवानी ढलते बढ़ते साए, हाशिम बेचारा फिर क्यों ना अल्लाह के गुन गाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात को तख्लीक फ़रमाया और मौत को भी तख्लीक फ़रमाया। चुनांचे सूरतुल मुल्क में इरशाद हक़ हुआ कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही ज़ात तो है जिसने हयात को तख्लीक किया और मौत को बनाया, लियब्लुवकुम, ताकि तुमको इब्तिला में डाले, आज़मा ले तुम्हें, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। तो ज़िंदगी जो है आज़माइश गाह है, ये दुनिया एक दारुल इम्तिहान है और इसमें जो है हमें अपने किरदार व अफ़आल व अमाल का जायज़ा लेना है और बेहतरीन अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार कर अपने रब के हजूर पेश होना है। अपने किरदार की बेहतरी अपनी ज़िंदगी में जो है बेहतरी लाने के लिए हमें तालीम के मराहिल से गुज़रना होता है ताकि हम अपनी शख्सियत में निखार लाएं, हमारा वजूद दूसरों के लिए सूदमंद साबित हो और हमारी हयात एक शजर सायादार की मानिंद हो। बकौल अहमद फराज, तेज़ धूप में चले आते हैं मेरी जानिब, तेज़ धूप में चले आते हैं मेरी जानिब, दोस्तों ने मुझे सहरा का शजर जाना है। ज़िंदगी जो है मतानत और संजीदगी से इबारत है, मगर इसमें मज़ाह का उनसर होना भी लाजमी और नागुज़ीर है। अगर ज़िंदगी बिल्कुल संजीदा हो, मतीन हो, तो उकताहट पैदा होने लगे। चुनांचे इसमें शगुफ्तगी का जो है उनसर ये एक लाजमी अमर है और हमारे अदीब और शायर जो हैं ये अपनी खुदादा सलाहियतों को बरूए कार लाकर ज़िंदगी की जो है गंभीरता में मज़ाह पैदा करने की कोशिश करते हैं। और अनवर मसूद का नाम जो है इस हवाले से काफ़ी पॉपुलर नाम है, अनवर मकसूद। उनकी एक नज़म इस वक्त मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि आपकी जो है तबीयत में शगुफ्तगी पैदा हो। इसके बाद हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। उनकी नज़म का उन्वान है जेहलम दे पुल ते। वो फरमाते हैं कि मेरे वल्लों सारे भैन भाइयां नू सलाम होवे, जात का बजुर्गां ते माइयां नू सलाम होवे, लारी वाला अजे कुछ देर खलोवेगा, सप्पां वाला बाबा तुसां सुनिया ते होवेगा, बच्चा बच्चा अज इस बाबे नू सियाणदा है, सुरमा में वेचना ये जग सारा जानदा है, किते भी ना अज इस सुरमे दा जोड़े, 7 ਵੀਆਂ बूटियां दा अरख ते निचोड़े, इन्हें कईयां चश्मियां दा पानी पीता होया है, सौंफ ते गुलाब विच खरल कीता होया है, किन्ने सदमियां दी सताई होई अख होवे, लालियां दी चोबां दी सताई होई अख होवे, धुंद होवे जाला होवे भावें होन कुकरे, अखां विचों पानी वगे नाल अख रड़के, चण दा चाणना वे जी अखां ना हुण सहंदियां, उठदियां बहंदियां तराटां हुण पैंदियां, पीड़ मुक जांदी है ते सोज लै जांदी है, इको एक सलाई नाल ठंड पै जांदी है, 20 दी 10 दी ना 5 वाली बात है, लारी दे मुसाफरां नूं ते खास ही रियायत है, वे खट के चलाने नहीं मैं कारखाने मोमिनो, 4 आने 4 आने 4 आने मोमिनो, लावे जेड़ा सुरमा वो नाज कर सकदा है, लोड़ होवे जिस भाई नूं आवाज़ कर सकदा है, कीए जे चुप ताड़ी भुल नहीं जे सजनों, वे 4 आने ते शीशी दा मुल नहीं जे सजनों, एवें कुरान दियां झूठियां कसमां नहीं में चुकदा, दिलू जे ना मुकाइए ते वहम नहीं जे मुकदा, डेरे तो मंगाओगे ते निरख माल वखरा, डाक दा किराया ते महसूल नाल वखरा, केड़ी सीट वाले बजुर्गां ने बुलाया जे, हाथ विच पैसे रखो आया जे मैं आया जे।
میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ہارون آباد سے ڈارا والا کی طرف، تو بس میں ایک صاحب جو تھے پیٹ درد کی کوئی پھکی وغیرہ بیچنے آئے، تو انہوں نے اس کے فوائد گنوانے شروع کیے کہ آپ کے شکم میں درد ہو، جو ہے گیس پرابلم ہو اور طبیعت میں گرانی ہو تو میری اس پھکی کو استعمال کیجئے، اور بڑے اعتماد سے آپ یہ پھکی گھر لے کر جا سکتے ہیں، چھوٹا بڑا ہر شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مضافاتی آدمی نے، دیہاتی آدمی نے سوچا کہ اتنی سستی پھکی مل رہی ہے تو لے لینی چاہیے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ صاحب جو تھے جلدی سے لپک کر اس کی طرف آئے کہ یہ یقیناً پھکی لینے کا خواہش مند ہے، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ باقی تو کوئی لے نہیں رہا تو مجھے لوگ بے وقوف سمجھیں گے، یہ سوچ کر اپنا ارادہ اس نے جو ہے تبدیل کر دیا اور ہاتھ خالی باہر نکال لیا۔ پھکی والا شرمندہ ہوا واپس جا کر اس نے دوبارہ اس کے فضائل جو ہے وہ گنوانے شروع کیے کہ جناب پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ آپ میری یہ دوا لے کر جا سکتے ہیں اور اس کو آزمائش شرط آزما کر دیکھیے۔ تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اس نے 10 روپے اس کی قیمت بتائی کہ یہ ڈبیا کی قیمت 10 روپے 10 روپے 10 روپے۔ تو ان صاحب نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے وہ صاحب پھر لپک کر ان کی طرف بڑھے، تو دل میں سوچا کہ کرم دین تو کوئی کملا تے نہیں اور تو کوئی لے نہیں رہا، ابھی تو کیوں لینا پیا، اور یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا، ہاتھ پھر خالی باہر نکال لیا۔ وہ صاحب پھر شرمندہ ہوئے واپس گئے، کہنے لگے جناب میں قرآن کی قسم تو نہیں اٹھاتا لیکن ہم نے تمام خالص جو ہے اجزاء لے کر یہ دوا تیار کی ہے، آپ ایک مرتبہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو ہمارا ایڈریس موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر دل میں سوچا کہ 10 روپے تو کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لے ہی لینی چاہیے، پھر ہاتھ ڈالا، وہ صاحب پھر لپک کر آئے، لیکن دل میں پھر ایک ہیجان برپا ہوا اس کے کہ میری جو ہے اس شخص کی بھابی جو ہے گھر جا کر تانے دے گی تم نے 10 روپے ضائع کر دیے، 10 روپے گاڑتے آ گئے ہیں، دفع کر پر کی لینا۔ اس نے ہاتھ نکالا تو اس بیچنے والے نے اس کا ہاتھ کلائی پکڑ لی اور کہنے لگا بھائی تیری جیب ٹھواں تے نہیں کہ تمہاری جیب میں کوئی بچھو وغیرہ تو نہیں کہ جو تمہیں آرام سے پیسے نہیں نکالنے دیتا۔ خیر عزیز طلباء، آج ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ مقصود یہ تھا کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے اور آپ جو ہے اپنے اس لیکچر کی جانب اپنی توجہ دیں۔ اب ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آپ بیتی۔ اردو زبان میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس آپ بیتی کا لغوی معنی جو ہے سرگزشت یا داستان ہے، اس کو ماجرا یا کہانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں خود نوشت سوانح عمری، جسے انگریزی میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، یعنی کسی شخص نے اپنی زندگی، اپنے حالات و واقعات پر خود جو ہے کتاب تحریر کی ہو، اسے خود نوشت سوانح عمری کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قدرت اللہ شہاب جو ہیں مشہور معروف ادیب ہیں، انہوں نے شہاب نامہ تحریر کیا اور اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات، بچپن، لڑکپن، جوانی، اپنی ملازمت اور سیاسی امور کے حوالے سے بہت دلچسپ کتاب انہوں نے یہ تحریر کی جس کا عنوان شہاب نامہ رکھا انہوں نے۔ اسی طریقے سے مزدور شاعر احسان دانش نے اپنی زندگی کے کارناموں، زندگی میں درپیش مشکلات، شدائد کو انہوں نے جو ہے اپنے قلم سے تحریر کیا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بڑی مایہ ناز کتاب ہے یہ، جہان دانش کے نام سے انہوں نے زندگی کے تجربات کو اپنے قارئین کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ مرزا ادیب نے مٹی کا دیا کے عنوان سے اپنی خود نوشت جو ہے تحریر کی ہے۔ اسی طرح کشور ناہید خاتون ہیں، شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں، کالمسٹ ہیں، انہوں نے بری عورت کی کتھا کے نام سے یہ کتاب تحریر کی، تو یہ خود نوشت سوانح عمری کہلاتی ہے۔ دوسری جو قسم ہے سوانح عمری کی وہ سوانح عمری، اور انگریزی میں اس کو بایوگرافی کہتے ہیں، اور یعنی بایوگرافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی کے حالات اس شخص سے عقیدت رکھنے والا کوئی دوسرا شخص تحریر کر دے تو وہ سوانح عمری کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر سر سید احمد خان کی زندگی، ان کے کارناموں سے متعلق جو ہے الطاف حسین حالی جو ان کے رفقاء میں سے ہیں، انہوں نے یہ کتاب تحریر کی اور سر سید کی زندگی کے اہم واقعات کا احاطہ کیا اس کتاب میں۔ حیات جاوید جو ہے اسے شبلی نعمانی نے مدلل مداحی کا نام دیا کہ حالی نے سر سید کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کر دیں، اگر کہیں کوئی خامی بھی آئی تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ بہرحال ایک مارکے کی کتاب ہے حیات جاوید، یہ سوانح عمری ہے۔ اسی طرح یادگار غالب، اسد اللہ خان غالب اردو کے معروف شاعر، ان کی زندگی، ان کی شاعری، ان کے کلام پر الطاف حسین حالی نے جو ہے بڑا جامع تبصرہ پیش کرتے ہوئے زندگی کے حالات و واقعات کو اس میں بیان کیا ہے، تو یہ بھی سوانح عمری ہے، غالب کی زندگی پر یادگار غالب۔ ہم آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان دونوں سے مختلف ہے، یہ ہے آپ بیتی۔ کاہ سے لے کر کوہ تک، کاہ تنکے کو کہتے ہیں، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر پہاڑ جتنی لمبی چوڑی چیز، کسی بھی موضوع پر آپ بیتی جو ہے یہ لکھی جا سکتی ہے، اور یہ سراسر جو ہے زور تخیل پر لکھی جاتی ہے۔ یعنی اس میں آپ بیتی لکھنے کے لیے جو ضروری عنصر ہے وہ یہ کہ آپ قدرت بیان رکھتے ہوں، اور آپ جو ہے کسی بھی موضوع کو جب بیان کرنے لگیں تو آپ کا مشاہدہ وسیع ہو،
آپ جو ہے گہری قوت مشاہدہ کے مالک ہوں اور اس چیز کے بارے میں آپ جانکاری رکھتے ہوں، اس کے آغاز، اس کی جو ہے کلائمیکس اور اس کے انجام کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر، چاہے وہ جاندار چیز ہو یا بے جان چیز، اس کی آپ بیتی آپ کو اپنی زبان سے بیان کرنا ہوتی ہے۔ اس میں سراسر قوت متخیلہ اور قوت مشاہدہ ہی کام آتی ہے۔ تو یہ صیغہ واحد متکلم میں لکھی جاتی ہے، حالات و واقعات جنہیں خود اپنی زبان سے بیان کیا جائے، یعنی آپ نے اپنی زبان سے ان کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس چیز کی جگہ آپ اپنے آپ کو تصور کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر موبائل کی آپ بیتی تحریر کیجئے تو میں ایک موبائل ہوں، یا کالج کے صدر دروازے مین گیٹ کی آپ بیتی تحریر کیجئے تو میں گورنمنٹ کالج کا صدر دروازہ ہوں، یا اسی طریقے سے جو ہے کتاب کے بارے میں آپ بیتی لکھنے کے لیے کہی جائے تو اپنا تعارف پیش کیا جاتا ہے کہ میں ایک کتاب ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے اہم واقعات جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اسی طریقے سے صیغہ واحد متکلم میں آپ نے جو ہے اس آپ بیتی کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ 3 اس کے حصے ہیں، آغاز، وسط اور انجام۔ آغاز، وسط اور انجام۔ تو میں نے عرض کیا کہ صیغہ واحد متکلم میں کسی بھی چیز کی آپ بیتی آپ کو لکھنے کے لیے دی جا سکتی ہے۔ ایک پھول کی آپ بیتی، ایک روپے کی آپ بیتی، ایک درخت کی آپ بیتی، ایک مینڈک کی آپ بیتی، اسی طرح گھوڑے کی اور کتے کی بھی آ سکتی ہے۔ تب بھی آپ کو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ صیغہ واحد متکلم یعنی میں کہہ کر آغاز کریں گے کہ میں ایک گھوڑا ہوں، اور اسی طرح کتے کی آئے تو اس میں بھی آپ کو لفظ میں کا استعمال کرنا ہوگا۔ آپ بیتی تحریر کرنے کے لیے جو بنیادی ضرورت کی اہم باتیں ہیں، نمبر 1 ہے کہ وسعت مطالعہ۔ اگر آپ اچھی آپ بیتی لکھنے میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے مطالعے کو وسیع کیجئے۔ جس قدر زیادہ آپ جو ہے کتابوں کو پڑھیں گے اسی قدر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، اور جس قدر الفاظ کا ذخیرہ ہوگا اتنی ہی عمدہ بیان کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو سکے گی۔ قادر الکلام ہونے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہونا از بس ناگزیر ہے۔ دوسری چیز ہے وسعت مشاہدہ، کہ آپ جو ہے کین آبزرویشن کے مالک ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آنکھیں عطا کی، سوچنے والا دماغ عطا کیا، ٹھیک ہے، وسیع و عریض کائنات ہمارے سامنے رکھی۔ افلا تفکرون، افلا تذکرون کے الفاظ قرآن پاک میں آئے کہ تم سوچتے کیوں نہیں، تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو غور و خوض کی عادت ڈالنا، ہر چیز کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا اور اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں غور کرنا، یہ جو ہے وسعت مشاہدہ ہے کہ خود انسان کی اپنی ذات ایک پوری کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہاری اپنی جان میں، اپنی ذات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں تو تم دیکھتے کیوں نہیں۔ تو بصیرت کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی گویا اسے خیر کثیر بخش دی گئی۔ تو وسعت مطالعہ کے بعد دوسری بڑی چیز وسعت مشاہدہ ہے کہ چیزوں کو غور سے دیکھیے اور ان کی ماہیت، ان کی حیت، ان کی ساخت کے بارے میں غور و خوض کی عادت ڈالیے۔ تیسری چیز ہے سادگی اور سلاست، کہ اس میں پرتکلف انداز نہیں اپنایا جاتا بلکہ فطری بہاؤ، فطری انداز سے آغاز کیا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، سادہ جملوں میں اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ جس قدر سادہ الفاظ، سادہ جملے ہوں گے اس قدر آپ بیتی جو ہے وہ مؤثر ہوگی اور قارئین پر ایک اچھا اثر جو ہے مرتسم کرے گی، ان کے اذہان و قلوب پر اچھا اثر چھوڑے گی۔ اسی طرح تخیل کی بلند پروازی، انسان اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے غور و فکر کے لیے دماغ عطا کیا ہے، چنانچہ وہ جو ہے اپنی قوت متخیلہ سے کام لے کر اپنی جو ہے فکری قوت کو بروئے کار لا کر یہ فکر کی پرواز جو ہے وہ آسمان تک بلند ہو سکتی ہے، بشرطے کہ انسان اپنی اس اللہ رب العالمین کی نعمت کا استعمال جو ہے مثبت انداز میں کرے۔ تو بڑے بڑے ہمارے تاریخ انسانی میں ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کی عقل و فکر اور دانش جو ہے آج بھی ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ کوئی فرشتے نہیں تھے یا کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے بلکہ انسان ہی تھے۔ ابن خلدون کو لے لیجئے، امام غزالی کو لے لیجئے، خود علامہ اقبال کی افکار جو ہیں، میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ تو بلند تخیل کا حامل ہونا یہ بھی خدا کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہے اور نعمت غیر مترقبہ ہے۔ بیان کی شگفتگی، آپ بیتی لکھتے ہوئے سنجیدہ انداز نہیں اپنانا بلکہ ہلکے پھلکے ظریفانہ انداز میں آپ نے اپنا تعارف پیش کرنا ہے اور زندگی کے تلخ و شیریں واقعات، حکایات جو ہیں ان کو بیان کرنا ہے تاکہ قارئین کی اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ اس میں سنجیدگی کا عنصر رکھنے کی بجائے شگفتگی کا، ظرافت کا، مزاح کا اور ظریفانہ انداز جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غیر ضروری طوالت یا غیر ضروری اختصار سے اجتناب کیا جائے۔
غیر ضروری طوالت سے مراد یہ ہے کہ بات کو اتنا نہ بڑھا دیں کہ دامن قیامت سے جا ملیں، یا اتنا مختصر نہ کر دیں کہ پڑھنے والے کی تشفی ہی نہ ہو۔ تو ایک مناسب طوالت جو ہے 2 سے 2.5 صفحہ جوابی کاپی کے ایک طالب علم کو یہ تحریری مشق باہم پہنچانی چاہیے، تاکہ وہ 2 سے 2.5 صفحہ تک آپ بیتی کو شگفتہ انداز میں، ظریفانہ انداز میں تحریر کر سکے۔ منطقی ربط، زندگی کے جو حالات و واقعات، جس چیز کی بیتی آپ لکھ رہے ہیں، اپنی قوت مشاہدہ کو بروئے کار لاتے ہوئے ان واقعات میں ایک ربط موجود ہونا چاہیے۔ مثلا بچپن کے واقعات کو پہلے، جوانی کے واقعات یا اس چیز کے عروج کے واقعات کو بعد میں، اور وہ چیز پھر استعمال ہو کر بوسیدہ ہو رہی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، تو ان واقعات کو اس کے بعد جو ہے بیان کیا جائے، یعنی ایک منطقی ربط بھی ہو واقعات میں، اور ایک ترتیب کا خیال بھی رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے برمحل اشعار، چٹکلے، لطائف، اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے برمحل اشعار جو ہیں ان کا استعمال آپ بیتی میں جان ڈال دیتا ہے، اسے جاندار اور شاندار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح چٹکلے اور لطائف کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے قارئین کے چہروں پر آپ مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ مسکرانا جو ہے، کہتے ہیں یہ علاج غم ہے، اور خود بے شک نہ مسکرائیے، دوسروں کو دعوت ضرور دیجیے مسکرانے کی۔ ایک صاحب نے ایک کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسکرایا کیجیے، اس سے زندگی کی آدھی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا خوش ہوا کہ آج تو ایک بہت اہم نسخہ میرے ہاتھ آ گیا۔ وہ صاحب جو ہے مسکرانے کی انہوں نے کوشش کی، پریکٹس شروع کر دی، لیکن وہ پریشانی ان کی بڑھتی چلی گئی اور پہلے سے زیادہ مسائل زندگی کے گمبھیر ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے صاحب کتاب کو خط لکھا کہ جناب میں نے آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا اور آپ نے اس میں رائے دی، ایک سنہری تجویز پیش کی تھی کہ مسکرایا کیجیے، اس سے زندگی کی آدھی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، مگر میرے ساتھ تو بالکل برعکس ہوا، میری پریشانیاں بڑھ گئیں۔ میں نے مسکرانا شروع کیا تو گھر والے مجھے تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ باہر نکلا تو ہمسایوں نے اور گلی محلے کے لوگوں نے بھی حیرت سے مجھے دیکھا۔ بعض ایک نے باقاعدہ مجھے دریافت کیا کہ خیریت ہے، آج آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میں بڑا پریشان ہوں، یا تو آپ کا دیا ہوا مشورہ غلط ہے یا میری مسکراہٹ میں کوئی نقص موجود ہے، تو ذرا کرم اصلاح فرمائیے۔ تو ان صاحب نے اس خط کا جواب لکھا کہ میرے بھائی، یہ کتابیں مغرب کے معاشرے کے لوگوں کے لیے لکھی جاتی ہیں، ہمارے مشرق کے معاشرے میں مسکرانے کا کوئی باقاعدہ رواج نہیں ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی سڑیل ہے اور جلن محسوس کرتا ہے، لہٰذا آپ کی مسکراہٹ جو ہے دوسروں کے دل پر بجلی بن کر گرتی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے مشورے مغرب کے لوگوں کے لیے ہیں۔ پھر بھی آپ کا مسکرانے کو جی چاہے تو تنہائی میں مسکرا لیا کیجیے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر آپ تنہائی میں مسکرانا شروع کریں گے، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ یہ میں نتیجہ آپ پر چھوڑتا ہوں، خود پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال ہنسنا ہنسانا لازمہ حیات ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ہنسی علاج غم ہے۔ تو آپ بیتی کے اندر بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے چٹکلے، لطائف وغیرہ لکھ کر اس آپ بیتی کو آپ دلچسپ بنائیں، لیکن وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے، اس آپ بیتی سے متعلق ہونے چاہیے۔ اس کے بعد فطری اختتام ہے کہ ایک چیز جو ہے، جیسے میرے ہاتھ میں پوائنٹر ہے، اس کا محل استعمال جو ہے لکھنا ہے، یہ مختلف جو ہے لیکچرز لکھ کر طلباء کو مستفید کرتا ہے۔ بالآخر اس کی سیاہی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کثرت استعمال سے بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے، اور بالآخر یہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو فنا پذیر نہ ہو، یعنی باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ یبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، کہ باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے۔ تو آپ نے آپ بیتی میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ معرض وجود میں کیسے آئی، پھر وہ جو ہے اس کا زندگی کا ارتقائی سفر کیسے آگے بڑھا، اس کے بعد وہ کلائمیکس پر کیسے پہنچی، بالآخر اس کو کیسے زوال آنا شروع ہوا، اور پایان کار وہ اپنے انجام کو کیسے پہنچی۔ اور ہر چیز چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے لیے تخلیق کی ہے، تو آپ نے انسانی خدمت میں اس چیز کو دکھانا ہے کہ انسانی خدمت میں یہ چیز کیسے کام آ سکی۔ تو آج جو ہے مختصراً میں چیونٹی کی آپ بیتی آپ کے روبرو پیش کرنے لگا ہوں، اس کو سماعت کر لیجئے، اور پھر آپ جو ہے مختلف آپ بیتیوں کا جب اپنی جو ہے امدادی کتب سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ بیتی لکھنے کے لیے زور تخیل کو اور قوت مشاہدہ کو آپ نے بروئے کار لا کر ایک دلچسپ آپ بیتی کیسے تحریر کرنی ہے۔ چیونٹی اپنی آپ بیتی پیش کرتی ہے کہ میں ایک چیونٹی ہوں، اور آج میں آپ کو اپنی داستان حیات جو ہے سنانے لگی ہوں۔ اللہ رب العالمین جو مالک کے کائنات ہیں، لفظ کن سے اس بزم عالم کو اس ذات نے تخلیق فرمایا، اور اس نے جہاں بہت بڑی بڑی مخلوقات بنائیں، وہاں پر نہایت چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو بھی اس نے تخلیق فرمایا، جس میں جراثیم ہیں، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، اور چیونٹیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ چیونٹی اس لحاظ سے قابل ذکر چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب مقدس میں پوری ایک سورت جو ہے چیونٹی کے نام سے جو ہے قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور سورۃ النمل جو ہے اس سورت کا عنوان ہے کہ چیونٹی والی سورت۔ تو ہم چیونٹیاں جو ہیں
وہ مشقت ہماری گھوٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ریاضت جو ہے اللہ رب العالمین نے ہماری سرشت میں لکھ دی ہے۔ ہم محنت سے اکتاتی نہیں، ہم چلنے پھرنے سے بالکل گھبراتی نہیں، ہم اپنی وجود سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا کر مسرت محسوس کرتی ہیں۔ الغرض ہماری زندگی شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ مشقت سے عبارت ہے۔ تو آج میں آپ کو اپنی داستان، اپنا قصہ، اپنا ماجرا آپ کے حضور پیش کر رہی ہوں۔ جب میں نے آنکھ کھولی، ایک بل میں آنکھ کھولی، چاروں جانب گھب اندھیرا پایا تو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی۔ کبھی کبھی جھینگروں کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی تھی، گویا دنیا میں میرے آنے پر وہ اظہار مسرت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے جو چیز میری نگاہوں کے سامنے آئی وہ میری ماں باپ کے شفیق چہرے تھے، جو مسرت سے جو ہے مجھے دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے ان کی بیٹی کے طور پر جو ہے دنیا میں پیدا فرمایا۔ وہ نہایت مشقت کے قائل تھے، چنانچہ سارا دن وہ باہر نکل کر مشقت کرتے، اور دانہ دن کا کیڑے مکوڑے جو کچھ ان کو مل جاتا کھینچ کھانچ کر جو ہے وہ بل میں لے آتے۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی، اور پھر جو ہے مجھے باہر نکلنے کی اجازت ملی، میں اپنی بل سے باہر آئی تو خدا کی اس وسیع و عریض کائنات کو میں نے دیکھا تو خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ میری بہت سی اور ہمجولیاں بھی میرے ساتھ ہو لیں، اور مشقت کی زندگی کا میرا بھی آغاز ہوا۔ میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کبھی دریا پر نکل جاتی، کبھی کھیتوں کھلیانوں کا رخ کرتی، کبھی پہاڑوں کی طرف چلی جاتی، اور یوں جو ہے سارا دن مختلف جو ہے جگہوں پر مٹر گشت کرتے ہوئے زندگی کے شب و روز اور لیل و نہار جو ہیں یہ گزرنے لگے۔ اور میں جو ہے زندگی کے مختلف مشاہدات اور تجربات سے آشنا ہوئی، نئے ذائقوں سے آشنا ہوئی، اور مشقت کو میں نے جو ہے اپنی زندگی کا ایک حسین سبق سمجھ کر قبول کر لیا۔ ہم چیونٹیوں کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ہم قطار بنا کر چلتی ہیں، ہم میں اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ چیونٹیوں میں اتفاق، مکھیوں میں اتحاد، چیونٹیوں میں اتفاق، مکھیوں میں اتحاد، آدمی کا دشمن خدا کی شان ہے۔ یعنی آدمی جو ہے ان کو اکٹھے ہونا چاہیے، مگر چیونٹیوں سے بھی یہ سبق نہیں لیتے، مکھیوں سے بھی یہ سبق نہیں لیتے۔ تو ہم چیونٹیاں جو ہیں نظم و ضبط کی قائل ہیں، مشقت کی قائل ہیں۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، نہ عزت نہ دولت نہ فرما روائی۔ تو نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو میں جو ہے عرض کر رہی ہوں کہ زندگی کے لیل و نہار گزرنے لگے۔ میں بچپن اور لڑکپن میرا کھاتے پیتے اور نہایت آرام سے گزرا، اور جو ہی میں نے شباب میں قدم رکھا اور میں کلی سے پھول بن گئی تو اپنے آپ کو اپنے سراپے کا جائزہ لے کر پھولی نہ سمائی، اور شرما سی گئی کہ اف اللہ میں اس قدر حسین، اپنے حسن کے جلووں کی تاب مجھ میں نہ تھی کہ میں تاب لا سکوں، اور میری سہیلیاں مجھ سے جلنے بھی لگیں کہ ہم سب میں یہ سب سے بڑھ کر جو ہے حسین اور خوبصورت ہے۔ اب ایک موتی جو ہے اس کو قدر والی آنکھ جب دیکھتی ہے تب اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ تو میں بھی چاہتی تھی کہ کوئی میرا چاہنے والا ہو۔ ایک مرتبہ اپنی ہمجولی کے ساتھ میں پہاڑ پر گئی، وہاں ایک بھورے رنگ کا چیونٹا مجھے نظر آیا۔ بس ایک ہی نظر میں ہم ایک دوسرے پر جان سے فدا ہو گئے۔ وہ مجھے چاہنے لگا اور میں اسے چاہنے لگی، اور پیار کا یہ بہت عجیب جو ہے لطف مجھے اپنے دل کی دنیا میں محسوس ہوا۔ کسی شاعر نے اس کیفیت کو کیا خوب بیان کیا کہ رنگ و نکھت سے ملو، عیش و عشرت سے ملو، شوق سے سب سے ملو، سب سے فرصت سے ملو، سب سے ملاؤ تو ایک بار میرے دل سے ملو۔ تم میرے ہونٹوں پہ رہتے ہو دعاؤں کی طرح، تم میرے ہونٹوں پہ رہتے ہو دعاؤں کی طرح، کتنے معصوم ہو تم میری وفاؤں کی طرح، دور ہی دور ہو جنگل کی ہواؤں کی طرح، تم چلے آؤ بھرپور گھٹاؤں کی طرح۔ شوخ دھاروں سے ملو، مست نظاروں سے ملو، لہروں سے کناروں سے ملو، تم ہزاروں سے ملو، سب سے ملاؤ تو ایک بار میرے دل سے ملو۔ دل برباد نے کیا ٹوٹ کے چاہا ہے تمہیں، دل برباد نے کیا ٹوٹ کے چاہا ہے تمہیں، جب بھی دیکھا ہے اسی شوق سے دیکھا ہے تمہیں، کس قدر پیار سے مر مر کے تراشا ہے تمہیں، جب بھی دیکھا ہے اسی شوق سے دیکھا ہے تمہیں، سر جھکایا ہے پوجا ہے خود آپ مانا ہے تمہیں۔ عیش و عشرت سے ملو، رنگ و نکھت سے ملو، شوق سے سب سے ملو، سب سے فرصت سے ملو، سب سے ملاؤ تو ایک بار میرے دل سے ملو۔ اب میری زندگی کا باقاعدہ ایک مقصد بن چکا تھا، میں اس کے پیار میں پوری طرح جو ہے سر سے پاؤں تک جکڑی گئی تھی، اور میری کوشش یہ ہوتی کہ جب بھی نئی صبح طلوع ہو میں جا کر اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھ آؤں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں گھر سے نکلی اور پہاڑ پر پہنچی، اور اس سے ملاقات کی شدید تڑپ میرے دل میں موجود تھی، مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ، آج جو ہے میرا چیونٹا مجھے نظر نہ آیا، اور میں مایوس چہرہ لے کر جب واپس اپنی بل تک پہنچی تو اپنی بل میں کچھ خسر پھسر کی آوازیں سنی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی، کان لگا کر سنا
तो माता पिता आपस में मशवरा कर रहे थे कि माशाल्लाह रानी अब सियानी हो गई है, क्यों ना इसके हाथ पीले कर दिए जाएँ। उफ़ अल्लाह, मेरा दिल धक से रह गया और मेरे दिल की बात दिल ही में रह गई। मैं ज़ुबान पर लाने भी ना पाई। जब मैं अंदर आई तो माँ बाप ने शफ़क़त से पास बिठा लिया और अपना फ़ैसला सादिर कर दिया कि हमने एक हबशी चूंटे के साथ तुम्हारी निस्बत तय कर दी है। मैं कुछ कहना चाहती थी, बहुत तड़पी, चीखी, मगर अपने दिल की बात को ज़ुबान पर ना ला सकी। हम मशरक़ की चूंटियाँ अपने वालिदैन के सामने सर नहीं उठाया करती और मैंने जो है अपना सर झुका लिया, सर तस्लीम खम कर लिया। और इसके बाद जो है मेरा बिल से निकलना बंद हो गया। दिल में एक ही उमंग थी कि किसी तरह एक नज़र अपने चूंटे को जाकर देखाऊं। और एक दिन कड़ा दिल करके मैंने अपने माँ बाप से इजाज़त ली और मैं अपनी बिल से निकली, अपनी हमजोलियों के साथ पहाड़ पर पहुंची। मगर जो है वो चूंटा जिस पर मैं हज़ार जान से फ़िदा थी, मुझे आज भी नज़र ना आया। और मेरे दिल के अरमान जो थे वो यूं ही अधूरे रह गए और हसरतों में तब्दील हो गए। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से देख ली मगर दुनिया हमने। कैसे गुज़री कहाँ गुज़री कुछ याद नहीं, ज़िंदगी तुझको तो बस ख्वाब में पाया हमने। और मैं सैकड़ों हसरतें लेकर वापस अपने बिल में आ गई। अब बारात आ चुकी थी और एक हबशी चूंटा जो है सर झुकाए बिल में बैठा हुआ था। उसको देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि उफ़ अल्लाह, मेरी किस्मत में ये गंवार, मगर किस्मत का लिखा मैंने कबूल कर लिया। इस हबशी चूंटे के साथ मुझे विदा कर दिया गया और एक लाल बेग जो था जहेज़ में माँ बाप ने मुझे दिया, मैं अपनी बिल में आ गई। जिस चूंटे के साथ मेरा निकाह हुआ वो काला था मगर दिल वाला था। उसने सोचा कि मुझे सैर करवाई जाए, चुनाचे मरी के पहाड़ों पर वो मुझे ले गया और हमने ज़िंदगी के रोज़ो शब वहाँ पर गुजारे। और वापस आ रहे थे कि रास्ते में अल्लाह ने मुझे चाँद सा चिमटा दिया। अब मैं एक माँ बन चुकी थी और हम जो है छोटा सा एक परिवार, एक ख़ानदान बन चुके थे। अपने नन्हे चूंटे और शौहर के साथ में वापस आ रही थी कि रास्ते में अचानक अनहोनी हो गई। एक शिकारी भागता हुआ आ रहा था। मैंने अपने चूंटे से कहा कि एक तरफ हो जाओ, ये इंसान हमें मसल कर पाँव तले कुचल कर गुजर जाते हैं। लेकिन वो बहादुर था, अपनी जगह पर डटा रहा और वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। मेरे चूंटे पर उस शिकारी ने अपना भारी भरकम पाँव रखा और मेरे सामने तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। अब मैं एक बेवा चूंटी हो चुकी थी। अपने नन्हे चूंटे को लेकर मैं अपने बिल में वापस आ गई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मशक्क़त करके अपने चूंटे को पाला। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा चूंटा जो है ये जवान और गब्रू हो गया है और ज़िंदगी के लम्हात गुजर गए। कभी कभी मुझे वो भूरा चूंटा ज़रूर याद आता है। कट ही गई जुदाई भी कब ये हुआ कि मर गए, कट ही गई जुदाई भी कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुज़र गए मेरे भी दिन गुज़र गए, तू भी कुछ और है हम भी कुछ और हैं। जाने वो तू किधर गया जाने वो हम किधर गए। बहरहाल अब ये माजी का किस्सा हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह की इबादत करके और मुशक्क़त करके गुजारी है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब दिल में एक ही उमंग और तमन्ना है कि अपने चूंटे के लिए कोई चाँद सी बहू ले आऊँ और यूँ मेरी ज़िंदगी का ये मकसद पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी दास्तान अच्छी लगी होगी। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ देर आराम कर लूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अज़ीज़ तलबा, आपके सामने मुख्तसरन मैंने ये चूंटी की आबेती पेश की है। ये कोई हकीकी कहानी नहीं होती, एक जो है ख़ुद साख्ता कहानी होती है जिसको आपने अपनी क़ुव्वत मुशाहिदा, क़ुव्वत मुतख़य्यला और नीम ज़रीफ़ाना अंदाज़ में मुनासिब तवालुत के साथ बयान करना होता है। तो आप जो है जो अहम आबीतियाँ हैं जो आपके निसाब में मुमकिन तौर पर इम्तिहान में आ सकती हैं, दरख्त की आबीती है, बिस्किट की आबीती है, मेंढक की आबीती है, एक फूल की आबीती है, एक किताब की आबीती है, एक अखबार की आबीती है, 10 रुपए के नोट की आबीती है। तो इन आबीतियों को आप जो है अपनी किसी इमदादी किताब से स्टडी कीजिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नए उन्वान के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।